Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आपने तारुफ सुना और तारुफ में तकरीर का उन्वान भी सुना और तकरीर का उन्वान हमारी ज़िंदगी का क्या मकसद है उसका जवाब भी सुन लिया। कुरान की आयत के हवाले से सूरह ज़ारियात सूरह नंबर 51 और आयत नंबर 56 में कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला खुद ही फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून कि हमने जिन्नात और इंसान को नहीं पैदा किया मगर अपनी इबादत के लिए। ये जवाब इसमें और अभी हम सबको ये सबको पता है यहाँ पर कि हमारी जिंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत है। लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी भी जिनको अपनी जिंदगी का मकसद नहीं मालूम, वो नहीं जानते। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको जिंदगी का मकसद नहीं जानते। मुसलमानों में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये नहीं जानते कि उनकी जिंदगी का मकसद क्या है। एक हवाले से मैं बात कर रहा हूं कि कैसे मैं ये कह रहा हूं कि मुसलमान को भी नहीं पता कि उसकी जिंदगी का मकसद क्या है। एक मर्तबा एक मुस्लिम एक हिंदू को लेकर के डॉक्टर बिलाल फिलिप्स की ऑफिस में पहुंचता है। डॉक्टर बिलाल से दरखास्त करता है कि इस हिंदू को इस्लाम की बात बताएं। डॉक्टर बिलाल तो मशहूर आलिम है, IOU यूनिवर्सिटी चलाते हैं इंटरनेट के ऊपर, BA IMS बैचलर ऑफ इन इस्लामिक स्टडीज, ये यूनिवर्सिटी इंटरनेट के ऊपर चलाते हैं और सारी दुनिया के लोग उसके अंदर लॉ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 साल का कोर्स है और बाकायदा वो चलाते हैं। तो उनकी ऑफिस में इस हिंदू से ये मुसलमान कहते हैं कि कुछ इस्लाम की बात बताएं। बात के दौरान बिलाल फिलिप्स पूछते हैं इस हिंदू से आपके धर्म में, आपके मजहब में जिंदगी का मकसद क्या है? आपके धर्म में जिंदगी का मकसद क्या है? What is the purpose of life? What is the purpose of life in your religion? In Hinduism? और ये कहते हुए उस हिंदू के पास में कोई जवाब नहीं था, या हकलाया या हिचकिचाया या कोई कॉन्फिडेंस के साथ कोई जवाब नहीं दे सकता। तो कॉन्फिडेंस के साथ बिलाल फिलिप्स कहते हैं कि हमारे यहाँ हर मुसलमान जानता है कि जिंदगी का मकसद क्या है। देखो बताओ फला मुस्लिम भाई से खिताब करके बताओ इनको कि इस्लाम के अंदर जिंदगी का मकसद क्या हमको बताया गया है। और मानिए कि उस मुसलमान को उस वक्त ये नहीं पता था कि जिंदगी का मकसद क्या है। वहां बिलाल फिलिप्स को शर्मिंदगी हुई जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाह रहे थे एक हिंदू को कि आप लोगों को नहीं पता, आपके धर्म में नहीं पता कि जिंदगी का मकसद क्या है। हमारे यहाँ हर मुसलमान को पता है। और इस कॉन्फिडेंस के साथ वो मुस्लिम से मुताबिक होकर के कहने लगे कि बताओ इनको कि जिंदगी का मकसद क्या है। और मुस्लिम बेज़बान हो गया, उसको भी पता नहीं, उनको भी नहीं पता कि जिंदगी का मकसद क्या है। अफसोस होता है। लेकिन गैर मुस्लिम और बहुत बड़ी तादाद इनको नहीं मालूम कि जिंदगी का मकसद क्या है। जिंदगी का मकसद या मकसद किसी चीज का जानना जरूरी है। हम इस मिसाल से बात को समझने की कोशिश करें। एक मुसाफिर सफर करते करते चौराहे पर पहुंचता है। चौराहे पर पहुंच करके मुकामी शख्स से पूछता है ये 4 रास्ते कहां जा रहे हैं? मुकामी शख्स पूछता है आपको जाना कहां है? मुसाफिर कहता है मुझे मालूम नहीं। मुसाफिर कहता है मुझे मालूम नहीं। अगर मुसाफिर ये कहे कि मुझे मालूम नहीं तो मुकामी शख्स
اور کیا کہے گا؟ کہے گا کہیں بھی چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، کہیں بھی رک کر لو۔ اگر زندگی کا مقصد ہمیں نہیں معلوم تو ہماری زندگی کا رخ کہیں بھی ہو سکتا ہے، جدھر جھونکا لگی اس طرف چلا جائے گا، ہو سکتا ہے جس طرف مڑ گیا اس طرف مڑ جائے گا، جس طرح کٹی پتنگ جس سے جیسے ہوا کا جھونکا اور جس طرف وہ بہ جائے، جس طرف چلا جائے چلی جائے، اس طریقے سے ہماری زندگی ہوگی۔ اگر ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے کچھ تو غور کرو اس بات پر کہ ہماری زندگی پھر کیسی ہے، کیا ہے؟ کیا ہماری زندگی جانوروں سے بہتر ہے؟ جانور بھی تو صبح اٹھتے ہیں، ہم بھی صبح اٹھتے ہیں، جانور بھی اپنے پیٹ کے لیے ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے سوتے ہیں، ہم بھی دن بھر مشقت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں بھوک مٹانے کے لیے۔ ہمارے وہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، وہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، وہاں بھی پلتے ہیں بچے، یہاں بھی پلتے ہیں بچے، ہم کو بھی موت آتی ہے، ان کو بھی موت آتی ہے، وہ بھی مرتے ہیں، ہم بھی مرتے ہیں۔ اگر یہیں تک محدود ہے تو ہم تو جانور جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 179 میں، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس میں دل ہے لیکن نہیں سمجھتے ہو۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کے پاس آنکھ ہے، لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، لیکن وہ نہیں دیکھتے کچھ، ان کے پاس آنکھ ہے لیکن وہ دیکھتے نہیں کچھ۔ وَلَهُمْ آذَانٌ، ان کے پاس کان ہے، لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، لیکن وہ سنتے بھی نہیں، ان کے پاس کان ہے لیکن وہ سنتے بھی نہیں۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، وہ تو مویشی کی طرح ہے، بیل بھینس کی طرح ہے، مویشی جانور کی طرح ہے۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ جانور کی طرح ہیں، مویشی کی طرح ہیں۔ اور یہی تک نہیں، اللہ اور آگے کہتا ہے بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر، اس سے بھی غیر گزرے، جانور ہی کی طرح نہیں لیکن جانور سے بھی بدتر۔ غور کرو اس بات پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم ایسے لوگ جانور سے بھی بدتر ہیں، ایسے انسان جانور سے بھی بدتر ہیں۔ انسان اور جنات کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے، جتنی بھی خلقت ہے، یہ پوری کائنات اللہ کی اطاعت کر رہی ہے۔ سورج اللہ کی اطاعت میں رائز ہوتا اٹھتا ہے اور ڈوبتا ہے، سورج نہ اٹھتا ہے نہ ڈوبتا ہے، یہ کہنے کی بات ہوتی ہے، زبان میں استعمال ہوتا ہے، لیکن سورج اللہ کی اطاعت مکمل طریقے سے کر رہا ہے، چاند اللہ کی اطاعت مکمل طریقے سے کرے گی، زمین اللہ کی اطاعت مکمل طریقے سے کرے گی۔ تو یہ سورج، یہ چاند، یہ پوری کائنات مسلم ہے۔ یہ جانور جتنے ہیں یہ سب جس طرح اللہ چاہ رہا ہے ان کو زندگی گزارنے کے لیے، ان کی زندگی جس طریقے سے گزرے ویسا ہی یہ جانور بھی زندگی گزار ہے۔ تو ڈیفینیشن وائز یہ مسلم ہے، ڈیفینیشن وائز یہ مسلم ہے، یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے ہیں، یہ کتے اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے، یہ بلی اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہی، یہ مویشی اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے ہیں، یہ جس طرح اللہ چاہ رہا ہے اسی طریقے سے یہ مسلم ہے، یہ مسلم ہے۔ لیکن اگر انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور یہ باقی لوگ اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہم ایسے لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان سے بدتر ہیں۔ اور ہم میں سے بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو اپنے آپ کو جانور کہلانا پسند کرتی ہے نا اسی تعداد کہ ہم سوفسٹیکیٹڈ جانور ہیں، فخر کرتے ہیں کہ ہم بندر کی اولاد ہیں، بندر کی اولاد ہیں، اور وہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ
کائنات جو ہے اپنے آپ وجود میں آ گئی. ایولیوشن کے ذریعے، ارتقاء کے ذریعے دھیرے دھیرے حیات، زندگی جو ہے وہ بڑھتے 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 مختلف جانوروں سے ہوتے ہوئے بندر تک پہنچے اور بندر سے پھر تبدیل ہو کر کے انسان میں تبدیل ہو گئے. ایسے بہتوں کا عقیدہ ہے. سائنٹسٹ لوگ یہی کہتے ہیں، جو دہری ہیں، جو کوئی مذہب میں نہیں مانتے، سائنٹسٹ جو بہت پڑھے لکھے کہلائے جاتے ہیں دنیا کے اعتبار سے، ان کا عقیدہ یہی ہے کہ یہ دنیا اپنے آپ وجود میں ہے. اپنے آپ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم دنیا میں مشاہدہ کرتے ہیں، اپنے آپ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک بل بورڈ جو سڑکوں پر لگا رہتا ہے، کوئی یہ کہے کہ یہ اپنے آپ بل بورڈ سڑکوں پر لگ گیا ہے، کوئی یقین کرے گا کہ اپنے آپ بل بورڈ سڑکوں پر لگ جائیں گے؟ یہ فلائی اوورز، برج جو بنتے ہیں، کوئی یہ کہے گا کہ یہ اپنے آپ بن گئے ہیں؟ ایک چمچ، ایک کنگھی، یہ اپنے آپ بنتے ہیں؟ جب چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اپنے آپ نہیں بنتی تو یہ پوری کائنات اتنی زبردست جو بنی ہے، اس پر غور کرو. یہ اپنے آپ کیسے؟ یہ اپنے آپ تو ناممکن ہے، ایک بے کی بات. اور ان کی ہی سائنسی جو فلسفی ہے، ان کی اپنی سائنس کی لا آف اینٹروپی، یہ حقیقت ہے سائنسدانوں کے نزدیک. لا آف اینٹروپی، لا آف اینٹروپی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز انکنٹرولڈ وے سے چل رہی ہے تو اگر کنٹرول نہیں ہے تو کیاس ہو جائے گا، بربادی ہوگا، تباہی. جیسے کچن کے اندر برتن ایسے ہی پڑے رہے اور اس کو کوئی دیکھنے دھونے والا نہیں اور وہ برسوں برس پڑا رہے تو وہ اپنے آپ دھل کر کے الماری میں نہیں لگ جائے گا، بلکہ کیاس ہوگا، بربادی ہوگا، تباہی ہوگا. کیمیکل ریاکشن اگر کنٹرول نہیں کیا جا رہا ہے، کنٹرول نہیں ہے، انکنٹرول ہے، تو وہ کیاس ہوگا، بربادی ہوگی، تباہی ہوگی، اچھائی کی طرف نہیں ہوگا. ایک دھماکہ ہو جنگل میں اور وہاں اس دھماکے سے رولز رائس اور مرسیڈیز کار، بی ایم ڈبلیو نکل کے نکلے باہر، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے تباہی ہوتی. تو اس طریقے سے کنٹرول نظام ہی کے تحت یہ پوری کائنات ایسے چل سکتی، انکنٹرول نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ یہ انکنٹرولڈ ہے اور اپنے آپ ہوا، تو ان کے ہی لا آف اینٹروپی سے، ان کے سائنسی فلسفی کے تحت کانٹریڈکٹ کرتے ہیں، تضاد، ان کا خود ہی تضاد کرتے ہیں. اور جہاں تک ارتقاء کا سوال ہے کہ ایک جانور سے دوسرے جانور میں، تیسرے جانور میں اس طریقے سے بڑھتے 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 پھر بندر بنا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں صرف چھوٹے جانور تھے، کسی زمانے میں یہ جانور، چھوٹے جانور سے پھر بڑے جانور، چھوٹے اور بڑے جانور رہے، پھر اس سے بڑے رہے تو تینوں ملا کے رہے. کیمبرین فاسل ریکارڈز کے حساب سے، انہی کے ڈسکوری کے حساب سے انہوں نے یہ پیش کیا کہ اس ریکارڈ، اس فاسل ریکارڈ اس کو بولتے ہیں جو دبی ہوئی زمینوں میں چیزیں ہیں، ہر جاندار کی جو نشانی دبی ہوئی فاسلز جو زمینوں میں ہے اس کو بولتے ہیں. تو اس ریکارڈ کے حساب سے یہ معلوم ہوا کہ جو چھوٹے سے چھوٹے جانور، جو بڑے سے بڑے جانور، بیچ والے جانور، جتنے بھی جو کچھ بھی جانکار ہیں، سب ایک وقت میں موجود تھے، ایک وقت میں موجود تھے سب. تو جب یہ ثابت ہو جائے کہ ایک وقت میں سارے کے سارے جانور، سارے حیات موجود تھے، تو یہ فلسفی، یہ عقیدہ کہ ایولیوشن کے ذریعے سے بڑھ بڑھ کر کے یہ بندہ تک پہنچی، یہ باطل ہو گیا، غلط ہو گیا، صحیح نہیں ہوا. اب یہ سوچیں، کیا مقصد ہے بھی ہماری زندگی کا؟ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھے کیا مقصد ہے بھی ہماری زندگی کا، تو وہ غور کرے ساری کائنات کے اوپر، ہر چیز کے اوپر، کہ کون سی ایسی چیز ہے جو بغیر مقصد کے ہے. کوئی بھی ایسی
چیز ہے دنیا میں یا کائنات میں جو بغیر مقصد کے ہے؟ بغیر مقصد کے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب بگ بینگ ہو رہا تھا، جب دھماکہ ہو رہا تھا، جب کائنات وجود میں آ رہی تھی، تو کائنات کے بارے میں، وجود میں آنے کے بارے میں سائنسداں بولتے ہیں کہ بگ بینگ کے ذریعے سے ہوئی، ایک دھماکہ ہوا، بگ بینگ ہوا۔ سائنٹسٹ یہ بولتے ہیں کہ بگ بینگ جب دھماکہ ہوا تو دھماکہ اگر 1 سیکنڈ کو 100 حصے کیے جائے، 1 سیکنڈ کو 100 حصے کریں، اس 100ویں حصے میں یہ دھماکہ تھوڑا سا سلو ہوتا اس ٹائم کے لیے، اتنی دیر کے لیے ہی، تو یہ کائنات وجود میں نہیں آتی۔ اگر 1 سیکنڈ کو 100 حصے کریں، اس 100ویں حصے میں یہ تھوڑا سا تیز ہوتا، فاسٹ ہوتا، فوسفل ہوتا اتنی ہی دیر کے لیے، تو بھی یہ کائنات وجود میں نہیں آتی۔ اگر یہ کائنات اس طریقے سے کنٹرول میں سے ہے، اس طریقے سے کنٹرول میں سے دھماکہ ہو رہا ہے، تو یہ کیا بغیر مقصد ہو رہا ہے؟ یہ بغیر مقصد ہو رہا ہے؟ تو کائنات کی ابتدا ہی سے ہم دیکھ رہے ہیں، کائنات کی ابتدا ہی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بامقصد دھماکہ بھی ہو رہا ہے، کائنات موجود بامقصد ہو رہی ہے۔ زمین اور سورج، اس کی دوری ایک مقرر دوری ہے، ایک فکسڈ دوری ہے۔ اگر یہ دوری کچھ پرسنٹیج سے قریب ہو جائے تو ہم جل کر کے رات ہو جائے، مر جائے، ختم ہو جائے، باقی نہ رہے۔ اگر یہ دوری کچھ پرسنٹیج سے دور ہو جائے تو ہم ٹھنڈک کی وجہ سے زندہ باقی نہ رہے، مر جائے۔ یہ دوری مینٹین ہے اور اسی طریقے سے ہے، اتنی دوری، اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے نا، بغیر مقصد کے نہیں ہے، بامقصد ہے۔ ہمارے پلانٹس کے سسٹم میں مارس ہے، وینس ہے، جوپیٹر ہے، نیپچون ہے، 9 پلانٹس ہیں۔ زمین کے قریب جو ہے مارس ہے، اور پھر اس کے بعد میں جوپیٹر۔ جوپیٹر یہ جو پلانٹ ہے بہت بڑے سائز میں، مارس اس کے نزدیک چھوٹا سا دکھتا ہے، زمین اور چھوٹی دکھتی ہے، نیپچون، وینس اور چھوٹا، لیکن بیچ میں مارس کو چھوڑ کر کے بیچ میں باقی دوسرے پلانٹس کے بیچ میں جوپیٹر بہت بڑے سائز کا ہے، اتنے بڑے سائز کا سمجھ، اور یہ چھوٹے چھوٹے اتنے۔ یہ بڑے سائز کا جوپیٹر بیچ میں کیوں ہے؟ ایسی الگ کا کیا وجہ ہے؟ سائنسداں یہ بتاتے ہیں کہ جو تارے ٹوٹتے ہیں، گرتے ہیں، اور اگر وہ گرتے گرتے زمین کی طرف آنے کو ہوں تو وہ بڑے سائز کا جوپیٹر ہونے کی وجہ سے اس میں گریویٹیشن کو کھچاؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ چیز جو زمین پر گر سکتی تھی وہ جوپیٹر پر جا کے گرتی۔ تو یہ بڑے سائز کا جوپیٹر کا ہونا یہ بھی بامقصد ہے، بغیر مقصد کے نہیں ہے۔ زمین پر آ جائے، زمین پر بھی ہر چیز پر آپ غور کریں تو کوئی بغیر مقصد کا نہیں ہے۔ ہماری غذا کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہماری غذا ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ غور کریں گے تو اگر کوئی سبزی خور ہے، سبز خور ہے، ویجیٹیرین ہے تو ویجیٹیرین زمین سے دستیاب ہوتے ہیں، اور اگر نان ویج بھی ہے تو کہنے کے لیے تو نان ویج ہے، لیکن یہ نان ویج یہ کھانے والے جانور بھی ویجیٹیرین ہے، سبز کے اوپر منحصر ہے۔ تو چاہے آپ ویجیٹیرین ہو چاہے نان ویجیٹیرین ہو، جو بیس ہے
وہ ویجیٹیبلس ہیں، سبز پات ہیں، نباتات ہیں. یہ نباتات میں غذا پیدا ہو، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ سورج کی روشنی ہو، اس کے لیے ضروری ہے پانی ہو، اس کے لیے ضروری ہے کاربن ڈائی آکسائڈ ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ پتیوں کے اندر کلوروفل ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ فوٹوسنتھیسس، یہ کارخانہ پتیوں کے اندر چلے. ایک وقت میں اگر کلوروفل ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں ہے، تو یہ کارخانہ نہیں چل سکتا. یہ کارخانہ نہیں چل سکتا تو غذا ہم کو حاصل نہیں ہو سکتا. اگر کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اور کلوروفل نہیں ہے تو بھی یہ کارخانہ نہیں چل سکتا. کارخانہ نہیں چلے گا یہ فوٹوسنتھیسس کا تو ہم کو کوئی غذا نہیں ملے گی، نہ سیب ملے گا، نہ فروٹ ملے گا، نہ آم ملے گا، نہ گیہوں ملے گا، نہ چاول ملے گا، نہ دال ملے گا، کچھ نہیں ملے گا. اگر کلوروفل اور کاربن ڈائی آکسائڈ ہے لیکن پانی نہیں ہے تب بھی یہ کارخانے نہیں چلے گا، تب بھی ہم کو غذا نہیں ملے گا. اگر ساری چیز موجود ہے، سورج کی روشنی نہیں ہے تب بھی یہ کارخانہ نہیں چلے گا، ہم غذا حاصل نہیں کر سکتے. یہ ساری چیزیں برابر اسی طریقے سے مہیا ہو اور تاکہ غذا حاصل ہو تو اس چیز کا اس طریقے سے ہونا بامقصد ہے، بغیر مقصد کے نہیں ہے. اس طریقے سے ہونا بامقصد ہے، بغیر مقصد کے نہیں ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ پرورش پاتا ہے، وہاں منہ نہیں کھلتا، وہاں روٹی چاول اور دال نہیں استعمال کر سکتا، وہاں ناف کے ذریعے سے غذا پہنچائی جاتی ہے. جہاں جو سسٹم ہونا ہے وہ ہونا ہے، یہ بامقصد ہے. بچہ ڈیلیور ہوتا ہے ویسے ہی ماں کے تھنوں میں دودھ پیدا ہو جاتا ہے. یہ دودھ کا اس طریقے سے پیدا ہونا یہ بغیر مقصد کے نہیں ہے، مقصد کے تحت. بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، کسی نے اس کو سکھایا نہیں کہ اس طریقے سے چوسا جاتا ہے. کوئی تجربہ نہیں ہے کہ اس طریقے سے سب کیا جاتا ہے، چوسا جاتا ہے. اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچے کے اندر یہ کیفیت پیدا کی کہ چوسے. اس کے پیچھے بھی مقصد ہے کہ تاکہ وہ غذا حاصل کرے. کوئی بھی چیز اٹھا لیجئے، کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے ہم کو نظر نہیں آتی. کوئی بھی چیز بغیر ہم جو چیز اپنے لیے بناتے ہیں اپنے فائدے کے لیے وہ بھی بامقصد بناتے ہیں، مقصد کے تحت بناتے ہیں، بغیر مقصد کے نہیں بناتے. ہم چمچ اگر بناتے ہیں تو چمچ کا بھی تو مقصد ہے نا. کنگھی اگر بناتے ہیں تو کنگھی کا بھی تو مقصد ہے. سڑکیں بناتے ہیں تو سڑکوں کا بھی تو مقصد ہے. فلائی اوورز بناتے ہیں تو فلائی اوورز کا بھی تو مقصد ہے. کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے نہیں، کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے نہیں. تو یہ کہاں سے ممکن ہے کہ انسان بغیر مقصد کا ہو؟ یہ غیروں کو سمجھانے کی بات ہے. ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم کو اللہ نے بتایا، ہم مانتے ہیں، لیکن یہ سب باتیں جو انفارمیشن یہ غیروں سے ہم بات کریں کیونکہ یہ بھی ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ جو بات ہم کو معلوم ہے وہ جن کو نہیں معلوم ہے ان تک پہنچائیں. بیچ میں یہ بھی بات عرض کر دوں کہ دیکھیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سب کے اللہ ہیں، یہ صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں، سب کے ہیں. تو یہ بات ہم کو معلوم، ان کو نہیں معلوم. تو جن کو نہیں معلوم ان کو بتانا ہماری ذمہ داری ہوگی نا. یہ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے نا. قرآن تو فرماتا ہے سورۃ آل عمران 85 نمبر کی آیت میں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. قیامت کے دن اسلام
اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین کوئی بھی لے کے آئے گا تو اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارے میں ہوگا. تو اسلام ہی قبول کیا جائے گا. اسلام کے علاوہ عیسائیت، ہندوازم، بدھزم، دوسرے ادیان کو نہیں قبول کیا جائے گا. یہ ہم جانتے ہیں نا، ہم کو معلوم ہے نا. یہ ہندو کو معلوم ہے کیا؟ یہ کرسچن کو معلوم ہے، عیسائی کو معلوم ہے، یہ بدھسٹ کو معلوم ہے. تو یہ بتانا کس کا کام ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک بات پہنچائیں. جس کو نہیں معلوم اور جن کو پتا ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جن کو نہیں معلوم ان کو پتا ہے. یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے ہے کیا؟ قرآن بھی تو مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. ہم قرآن پڑھتے ہیں ہدی للناس، یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. لتخرج الناس من الظلمات الى النور، سورۃ الابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 اور 2 میں الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ تم ساری انسانیت کو اندھیروں میں سے نکالنے کو اجالے میں کیا. ناس انسان، ساری انسانیت. سورۃ الابراہیم 52 نمبر کی آیت ہے 14 نمبر کی سورت میں کہ ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے ساری انسانیت سے، ساری انسانیت کے لیے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. اچھا یہ بات کون جانتا ہے؟ ہم جانتے ہیں، غیر تو نہیں جانتے نا. ہندو کو نہیں معلوم کہ قرآن اس کے لیے بھی ہے، یہ عیسائی کو نہیں معلوم کہ قرآن اس کے لیے بھی ہے، یہ بدھسٹ کو نہیں معلوم کہ قرآن اس کے لیے بھی ہے. یہ ہم کو معلوم ہے تو ہم کو بتانے کی ضرورت ہے، ہم کو پیش کرنے کی ضرورت ہے، ہم کو دینے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ عالم للعالمین ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے، رحمت للعالمین ہے. سورۃ الاعراف 7 نمبر کی سورت اور 158 نمبر کی آیت میں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلواتے ہیں قل، کہو یا ایھا الناس، اے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں رسول تم سب کی طرف بنا کر کے بھیجا گیا، سب کی طرف جمیعا. یہ بھی بات تو ہم کو پتا ہے، ہم کو معلوم ہے. یہ ہندوؤں کو نہیں معلوم، یہ عیسائیوں کو نہیں معلوم، یہ غیر مسلمین کو نہیں معلوم. تو ہماری ذمہ داری بنی جو ہم ان تک بات پہنچائیں. اب بتائیے یہ ساری بات کیا نئی بات ہے؟ یہ پہلی مرتبہ معلوم ہوا آپ کو؟ کوئی نئی بات بتائی میں نے؟ کوئی نئی بات بتائی؟ اللہ سب کے لیے ہے، رسول سب کے لیے ہے، قرآن سب کے لیے ہے، اسلام سب کے لیے، کوئی نئی بات نہیں. یہ معلوم ہے یا نہیں؟ معلوم ہے. اب جب یہ معلوم ہے آپ کو تو میں یہ پوچھتا ہوں آپ حضرات سے کہ پچھلے ہفتے میں آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایک بھی آدمی کو، ایک بھی غیر مسلم کو اسلام کی طرف دعوت دینے کی کوشش کی؟ ایک اور دو تین، ماشاء اللہ. کتنے کا مجموعہ ہے؟ 4. دیکھیے یہ سارے کی ذمہ داری تھی، لیکن ہم میں سے 3 یا 4 ہی ہیں ایسے جنہوں نے یہ ذمہ داری کو سمجھی. اکثریت جیسے غافل ہے، پتہ ہی نہیں، معلوم ہی نہیں کہ یہ ذمہ داری آئے گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2169 میں 2169 میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھلائی کا حکم کرتے رہو، برائی سے روکتے رہو، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پر عذاب مسلط کرے گا اور تم دعا مانگو گے اور اللہ قبول نہیں کرے گا. پھر ایک مرتبہ کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ بھلائی کا حکم کرتے رہو، برائی سے روکتے رہو، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پر عذاب مسلط کرے گا اور تم دعا مانگو گے اور اللہ قبول نہیں کرے گا.
تو بتائیے کہ ہم اس زد میں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ پھر کیوں رونا کہ مسلمان کے اوپر مصیبت آ رہی ہے؟ پھر اس بات پر کیوں رونا؟ تو یہ طے کریں کہ یہ اپنی ذمہ داری سمجھیں اور آج سے یہ ارادہ کریں کہ اس مشن میں لگیں گے. تو مقصد زندگی کا، اگر ہر چیز کا مقصد ہے تو انسان کا بھی مقصد ہے. اور یہ مقصد ہمارا کیا ہے کون ہم کو بتائے گا؟ کیا فلاسفر بتائیں گے ہم کو، فلسفی لوگ؟ کیا سائنٹسٹ ہم کو بتائیں گے؟ نوکیا موبائل کی معلومات ایپل والے بتاتے ہیں، اسمارٹ فون والے بتاتے ہیں. واشنگ مشین کی معلومات سونی ٹی وی والے بتاتے ہیں. جو کمپنی جو پروڈکٹ بناتی ہے وہ کمپنی کیٹلاگ مہیا کرتی ہے. دوسری کمپنی کی پروڈکٹ کی کیٹلاگ نہیں مہیا کرتی، نہیں دیتی، نہیں پرووائڈ کرتی. جس نے جو چیز بنائی ہے وہ جانتا ہے اس کے بارے میں، دوسرا نہیں جانتا. یہ فلاسفر نہیں جانیں گے انسانوں کے بارے میں، انہوں نے پیدا نہیں کیا انسان کو. یہ سائنٹسٹ نہیں بتائیں گے انسانوں کے بارے میں کہ ان کا مقصد کیا ہے. یہ سائنٹسٹ لوگوں نے نہیں پیدا کیا. سائنٹسٹ خالی ڈسکور کرتے ہیں، جو کورڈ ہے اس کو ڈسکور کرتے ہیں، جو بند چھپا ہوا ہے اس کو کھولتے ہیں. بس جو چیز وہ کوئی نئی چیزیں جان بھی نہیں کرتے، اس سے جو نامعلوم چیز ہے اس کو معلوم کرتے ہیں. تو جس نے ہم کو پیدا کیا وہ ہم کو بتائے گا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. اور ہم بار بار اس آیت کو پڑھتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ ہم نے جنات اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کی. اب عبادت کیا ہے؟ اللہ نے ہم کو کہا کہ ہم صرف عبادت کے لیے پیدا کیے گئے. تو کیا ہم کو 24 گھنٹہ مسجد میں رہنا ہے؟ 24 گھنٹہ مسجد میں رہنا ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم عبادت کے لیے پیدا کیے تو پورا 100% عبادت کرو. کیا صرف روزے رکھے روزانہ روزے رکھنا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا عبادت کرو تو ہم 100% عبادت کریں، روزے رکھیں گے. اگر ایسا کریں گے تو گنہگار ہوں گے. ایسا مت کریں. عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے. ساری عبادتوں میں یہ ایک عبادت ہے، لیکن ہماری پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزرے یہ منشا ہے. اسی لیے سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 162 نمبر کی آیت میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بے شک میری نماز، میری قربانی، میری موت، میری زندگی یہ ساری اللہ کی ہے، اللہ کی خاطر. ہم اگر حلال روزی کماتے ہیں، محنت مشقت کرتے ہیں، حلال روزی کماتے ہیں اپنے بچوں کو، فیملی کو پرورش کرنے کے لیے، پالنے کے لیے، پرووائڈ کرنے کے لیے، تو یہ حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے. بے شک ہم رات کو سوتے ہیں لیکن اس منشا سے کہ پھر سے تر و تازہ ہو کر کے اللہ کی عبادت میں رہیں گے، تو یہ ہمارا سونا اللہ کی عبادت ہے. جو بھی کام ہم کریں آخرت کو اللہ کو نظر میں رکھتے ہوئے، دھیان میں رکھتے ہوئے اور سوچے کہ اس نہج پر کریں گے تو سارا کام جو ہے اللہ کی عبادت میں شمار ہوگا. ساری زندگی ہماری اللہ کی عبادت میں شمار. اور اتنا لیکن جان لو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہماری عبادت سے. اللہ ہم سے عبادت کرواتا ہے ہمارے اپنے فائدے کے، ہمارے خود کے فائدے کے. اللہ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچتا. اللہ سورۃ الفاتح 35 نمبر 15 نمبر کی آیت میں فرماتا ہے انتم الفقراء، تم سب فقراء ہو، وہ غنی الحمید ہے، اللہ غنی الحمید ہے. تو اللہ کو فائدہ نہیں پہنچتا، ہم کو فائدہ پہنچتا ہے. اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت جب سے دنیا قائم ہے تب سے ہو رہی ہے. جب انسان کا وجود نہیں تھا تب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت ہو رہی ہے.
آسمانوں میں ایک بتا زمین، ایک بتا جگہ نہیں خالی ہے جہاں فرشتے اللہ کی عبادت میں لگاتار لگے ہوئے نہ ہوں۔ ایک بھی بتا جگہ نہیں خالی۔ جب سے دنیا قائم ہوئی تب سے اسی حالت میں عبادت میں ہے، اور جب تک دنیا قائم رہے گی سور پھونکنے تک، تب تک وہ عبادت میں لگے ہوئے کنٹینیوسلی۔ اور جب سور پھونکا جائے گا اور موت کا مزہ وہ بھی چکھیں گے تو ان کے منہ سے تب یہ بات نکلے گی کہ اے اللہ نے میرے رب جس طرح تیری عبادت کا حق تھا کرنے کے لیے، ہماری عبادت ان کے مقابلے میں کیا ہے؟ مسلسل جب سے دنیا قائم ہوئی تب سے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نوازش ہے ہم پر کہ اگر ہم عبادت کریں تو ہم ان فرشتوں سے بھی اوپر جا سکتے ہیں، ہم ان فرشتوں سے بھی اوپر جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ فرشتے اینجلز، ان کے پاس میں فریڈم آف چوائس نہیں ہے، قوت ارادہ نہیں ہے، وہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتے، کر بھی نہیں سکتے، فریڈم آف چوائس نہیں ہے۔ جس طریقے سے اللہ چاہتا ہے اسی طریقے سے وہ کنٹینیوسلی الحمدللہ ویسے ہے، لیکن یہاں انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف پیدا کیا، انسان اور جنات کو مختلف پیدا کیا، فریڈم آف چوائس دیا، قوت ارادہ دیا، چوز کرنے کا صلاحیت دی، فیکلٹی دی کہ غلط بھی کر سکتا ہے، صحیح بھی کر سکتا ہے، صحیح راستہ بھی اپنا سکتا ہے، غلط راستہ بھی اپنا سکتا ہے۔ ایسی حالت میں اگر وہ بتائے ہوئے صحیح راستے کو اپناتا ہے تو وہ فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ اسی لیے سورۃ التین کے اندر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ فی اسفل السافلین، کہ ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا، لیکن اگر اس طریقے سے وہ نہیں فرمانبرداری کرتے تو نیچے سے نیچے در نیچے چلے جاتے ہیں، جانور سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری چوائس ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے جو راستے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جس طریقے سے ہم کو ہدایت کا راستہ دکھایا ہے، اسی راستے کو ہم اپنائیں تاکہ ہم فرشتوں سے بھی اوپر چلے جائیں، جانور سے بھی بدتر نہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 21 اور 22 نمبر کی آیت میں فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تم اس کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور پیدا کیا تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی، لعلکم تتقون، تاکہ تم سب پرہیزگار متقی بن جاؤ۔ عبادت اس کی ہونی چاہیے جس نے پیدا کیا، جس نے نہیں پیدا کیا اس کی ہم عبادت نہیں کر سکتے۔ اب غور کریں اس بات پر کہ جن کو اللہ کے علاوہ پوجا جاتا ہے، کیا وہ اللہ کے علاوہ جن کو پوجا جاتا ہے ان کے اوپر غور کریں، کیا یہ ہم کو پیدا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ مورتیاں پوجی جاتی ہیں، ان مورتیوں کے تعلق سے آپ سوال کریں، اندر سے بند کر دیجیے، آف کر دیجیے ایک بار، سوال کریں کیا یہ مورتیاں ہم کو پیدا کر سکتی ہیں، ہم کو پیدا کی ہیں؟ سوچیے اس بات کے اوپر کہ جس زمین سے یہ مورتیاں بنائی جاتی ہیں، آئیڈل زمین سے بنائی جاتی ہے نا، تو جس زمین سے یہ بنی ہے، کیا اس مورتی نے اس زمین کو پیدا کیا؟ جس زمین سے یہ خود بنی ہے اس زمین کو پیدا کیا؟ یہ تو کی بات ہے کہ جس چیز سے یہ پیدا خود ہوئی ہے اس کو کیسے پیدا کر سکتی ہے؟ اپنی آنکھوں کے اوپر، اپنی زبانوں کے اوپر، اپنے کان کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر غور کرے کہ یہ کتنے زبردست کارنامے ہیں، یہ چیزیں
کیا یہ چیزیں جو اللہ کے علاوہ پوجی جاتی ہیں وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ ہماری آنکھ یہ گوشت کا لوتھڑا ہے، ٹیشوز ہیں، پروٹینز ہیں، کاربوہائیڈریٹس ہیں، لیکن سورج کی روشنی، لائٹ، کوئی بھی لائٹ وہ پار ہوتی ہے، پار ہو کر کے ریٹینا پر جاتی ہے، وہاں سے میسج آپٹک نرو کے ذریعے سے پچھلے حصے میں یہاں پہنچتا ہے، اور پھر یہاں سے میسج ریلے ہوتا ہے، واپس سے رپلائی ہوتا ہے، تب جا کر کے ہم یہ نظارہ دیکھتے ہیں۔ لیکن یہاں جو پیچھے آئی سینٹر ہے وہ کھوپڑی سے پوری اچھی طریقے سے ڈھکا ہوا ہے، اس ڈھکے ہونے کی وجہ سے وہاں روشنی نہیں پہنچتی یہاں پر جہاں پر سے ہم دیکھتے ہیں، وہاں گھور پچ ڈارکنیس سے اندھیرا، اس اندھیرے میں سے اتنا زبردست اجالا دیکھتے ہیں۔ تو یہ کارنامہ کیا جو اللہ کے علاوہ پوجے جاتے ہیں وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ عقل جواب فوراً دیتی کہ نہیں، یہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ تو اس طریقے سے غور کرائیں لوگوں کو جو اللہ کے علاوہ پوجتے ہیں دوسروں کو، کہ پوجا اس کی کرنی چاہیے، عبادت اس کی کرنی چاہیے جس نے پیدا کیا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اسی نے تو ہے جس نے زمین کو بچھونا بنایا۔ زمین کے تعلق سے آپ دریافت کریں کس طریقے سے یہ زمین زبردست پلانٹ ہے پوری کائنات میں۔ اس طریقے سے زمین دوسری قریب میں نہیں دکھائی دیتی، سائنسدان نہیں بتا پاتے کتنی زبردست ہے۔ تو یہ زمین کو جو اللہ کے علاوہ جن جن کو پوجا جاتا ہے، کیا وہ ایسی بنا سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں بنا سکتے۔ یہ پانی جو برستا ہے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پانی جو آسمان سے برستا ہے، کیا جو اللہ کے علاوہ پوجے جاتے ہیں وہ پانی برسا سکتے ہیں؟ اس پر بھی غور کریں تو نہیں۔ جو زمین سے اناج اگتے ہیں، کسان تو صرف بیا ڈالتا ہے، وہاں سے جو اناج اگتے ہیں یہ اگانے کی قوت کس میں ہے؟ اللہ ہی کی ہے نا۔ اللہ کے علاوہ جن جن کو پوجا جاتا ہے کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کہتا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو پھر اللہ کے برابر دوسرے کو کھڑا مت کرو جبکہ تم کو سب پتہ ہے۔ تو عبادت اسی کی ہونی چاہیے جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے یہ کائنات بنائی، جس نے یہ زمین بنائی، جس نے یہ سورج بنائی، جس نے پوری کائنات کو بنائی، جس نے ہم کو پیدا کیا، جس نے سب کو پیدا کیا، اس کی عبادت ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ دوسرے کی کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ اور عبادت جیسی اللہ چاہتا ہے ویسی کرنی چاہیے، جیسے اللہ چاہتا ہے ویسی کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ ایک آفس چلاتے ہیں، اپنی آفس میں ایک سٹاف ہے آپ کے، آپ آفس سے باہر 2 دن کے لیے جاتے ہیں اور سٹاف سے کہتے ہیں کہ سفید رنگ کروا دینا، آفس میں وائٹ کلر لگا دینا۔ باس چلا جاتا ہے، 2 دن کے بعد میں پلٹتا ہے، اور 2 دن کے دوران اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وائٹ کلر لگا دے، لیکن اس کے ذہن میں آتا ہے کہ وائٹ کلر بھی کوئی کلر ہے، نیلا کلر اچھا ہے، نیلا کلر لگا دیتا ہے۔ باس اگر پلٹ کے آتا ہے 2 دن کے بعد میں اور دیکھتا ہے نیلا کلر، تو پوچھتا ہے کہ میں نے تو سفید رنگ کہا تھا، نیلا کلر کیوں لگایا؟ تو کیا خوش ہوگا باس؟ بھلے ہی نیلا کلر اچھا ہوگا لیکن باس کا فرمان نہیں ہے۔ تو اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہم کو عبادت کرنا، اپنی مرضی سے ہم نہیں عبادت کر سکتے، ہم اپنی مرضی نہیں چلا سکتے۔ جیسا اللہ ہم کو کہتا ہے عبادت کرنے کی ویسے ہم عبادت کریں۔ اب میں یہ اس سوال پر آتا ہوں کہ ہم کو تو یہ پتا ہے اللہ نے عبادت کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے، ہماری ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزرے، ہماری ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزرے، ہم کتنا اس میں پورا اتر رہے ہیں اس پر غور کریں۔ ساری زندگی تو عبادت ہے، لیکن اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے 5 وقت کی نماز۔ 5 وقت کی نماز یہ فرسٹ نمبر پر ہے۔ آپ ایمان لے کے آتے ہیں،
अल्लाह पर यकीन करते हैं, फरिश्तों पर यकीन करते हैं, आखिरत पर यकीन करते हैं, नबियों पर यकीन करते हैं, किताबों पर यकीन करते हैं, तकदीर पर यकीन करते हैं। यकीन करने के बाद में आप गवाही देते हैं कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। उसके बाद में सबसे पहला काम ये है कि 5 वक्त की नमाज आप कायम करें। एंट्री होने के बाद में इस्लाम में सबसे पहला काम है कि 5 वक्त की नमाज कायम करें, ये पहला काम है। उसके बाद में सब है। रोजा, रमजान का महीना, जब रमजान का महीना आएगा तब है। हज का महीना जब आएगा हज तब है। लेकिन ईमान कबूल करने के बाद में, ईमान में दाखिल होने के बाद सबसे पहला काम, इबादत का सबसे फर्स्ट काम 5 वक्त की नमाज को एस्टैब्लिश करना है। फिर उसके बाद में सारी चीजें। अब मैं पूछता हूं कि ये 5 वक्त की नमाज हमारी जिंदगी में कितना है, कितनी है? हमारी कम्युनिटी के अंदर, हमारी उम्मत के अंदर, हमारे समाज में कितने लोग 5 वक्त की नमाज की अदायगी करते हैं? जो जुमा में मस्जिदें भरती हैं वो 5 वक्त में नहीं भरती, इस तरीके से उतनी सफ नहीं होती। जो बाकी सफेद होती नमाजों में वो फजर में नहीं होती। फजर में सफों को देखने का हाल होता है। ये है हमारा हाल नमाज का। और नमाज ही सब कुछ नहीं है। नमाज एक इबादतों में से एक इबादत है। और नमाज, इसके ताल्लुक से क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल होगा नमाज के ताल्लुक से। सबसे पहला जो पूछा जाएगा, क्वेश्चनिंग होगी नमाज के ताल्लुक से। जिसकी नमाज अच्छी निकल गई उसका सब कुछ अच्छा निकल गया, जिसकी नमाज गड़बड़ हुई उसका सब कुछ गड़बड़ हुआ। इस तरीके से है। तो आप गौर करिए इस बात पर कि आप अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी हैं, लेकिन आपके घर में कितने नमाजी हैं? आपकी बीवी, आपके भाई, आपके बच्चे कितने नमाजी हैं? आपके पड़ोसी कितने नमाजी हैं? सोचिए, गौर करिए इस बात पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है, 82 नंबर की हदीस है, बैन रजुली व शिरकी व कुफ्री तर्कुस सलाम, कि आदमी शिर्क और कुफ्र के बीच में आड़ जो है नमाज है। नमाज को बाहर करिए, आप गुड़मुड़ हो रहे हैं, मिल रहे हैं। आप अब इस बात पर गौर करिए, कितने लोग ऐसे हैं हमारे समाज में, हमारे घर के अंदर, जो इस तरफ जा रहे हैं। ये बात एक मिसाल से समझिए, हकीकत पर मबनी है, हकीकत वाली मिसाल है। ये ऐसा हुआ, एक मरतबा मेरी ऑफिस में, मैं जहाँ IRF में जॉब करता था, तो वहाँ ऑफिस में 3 लोग आते हैं, एक लड़की, एक लड़का और लड़की की माँ। लड़की मुस्लिम है, लड़की की माँ मुस्लिम है, लड़का हिंदू है। हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से इश्क हो गया, अफेयर हो गया, शादी करना चाहते हैं। ये लोग आए हैं मेरे पास में, मसला हल करा। जाहिर है शादी जब ये लड़का करना चाहता है तो लड़की की माँ और उनके घर वाले कहते हैं कि मुस्लिम हो जा, मुस्लिम होकर के शादी कर। लड़का मुझसे कहता है मैं मुस्लिम होने के लिए तैयार हूं। लड़का कहता है, हिंदू लड़का, मैं मुस्लिम होने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। ये 5 वक्त की नमाज मैं नहीं पढ़ूंगा, मुस्लिम बनने के लिए तैयार हूं। अब ये सवाल मेरे सामने करता, मतलब ये कैसी मुसलमान तुम कैसा इस्लाम कबूल कर रहे हो कि मुसलमान बनने के लिए तैयार हो, ना बोलते हो कि नमाज नहीं पढ़ूंगा। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि आपके पास में अगर ऐसा शख्स आता है और कहता है कि मैं शादी करना चाहता हूं, इस्लाम कबूल करना चाहता हूं, लेकिन मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, और फिर जब उससे कहते हैं कि नमाज क्यों नहीं पढ़ोगे, तो बोलता है कि बहुत सारे मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते, बहुत लोग नमाज नहीं पढ़ते, तो मैं भी नमाज नहीं पढ़ूंगा, मैं मुसलमान होता हूं। गलत है वो, बहुत सारे लोग मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते, वो कह रहा है। तो वो जब बिगैर नमाज पढ़े मुसलमान रह सकते हैं,
تو میں بھی ویسے ہوتا ہوں، میں بھی مسلمان بنتا ہوں، نماز نہیں پڑھوں گا۔ بتائیے ایسا شخص آتا ہے تو آپ اجازت دیں گے اس کو شادی کرنے کی؟ اجازت دیں گے؟ یہ کہہ رہے نہیں۔ کوئی اجازت دے گا شادی کرنے؟ کوئی نہیں اجازت دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چیٹ کر رہا ہے، یہ دھوکہ دے رہا ہے، اس کی نیت کھوٹی ہے، اس کی نیت دھوکہ دینے کی ہے۔ یہ ایمانداری سے صحیح طور سے اسلام نہیں قبول کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے۔ سب لوگ مانتے ہیں دھوکہ دے رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے۔ تو اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ مسلمان جو بغیر نمازی ہیں، نماز نہیں پڑھتے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہے؟ ہم اس شخص کے بارے میں تو بولے دھوکہ دے رہا ہے، اور اپنے بارے میں نہ سوچے جو بے نمازی زندگی گزر رہی ہے پوری، کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ ہم بھی تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں نا، کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہیں، لیکن ہم دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ حدیث پر غور کریے، بین الرجل والشرک والکفر ترک الصلاۃ، کتنی اہمیت کا کام ہے۔ چکرا گیا میرا دماغ کہ کس طریقے سے اگر ایک شخص کوئی کہے کہ میں مسلمان بننے کے لیے تیار ہوں لیکن میں نماز نہیں پڑھوں گا، تو یہ حدیث غور کریے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فرماتے ہیں کہ آدمی اور انسان و کفر کے درمیان میں نماز ہے، نماز کو غائب کریے گڈمڈ ہو جائے۔ غور کریے اپنے ماحول پر، اپنے لوگوں پر، کتنے لوگ اس زد میں آ رہے ہیں، اکثریت آ رہی ہے ہم نے۔ تو یہ کس کا کام ہے؟ جو لوگ سمجھتے ہیں ان کا کام ہے وہ دوسروں کو سمجھائیں۔ تو اصلاح بھی ضروری ہے، دعوت بھی ضروری ہے۔ مسلمانوں کو اسلام کی طرف بھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اور غیروں کو جہنم سے بچانے کی بھی ضرورت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو الحمدللہ قرآن میں ساری ہدایتیں دیتا ہے، اور اس ہدایت کو اپناتے ہوئے ہم الحمدللہ اس پر کاربند رہیں اور اپنی زندگی جو ہے صحیح نہج پر لگائیں۔ کتنا وقت ہے ہمارے پاس؟ 15-20 منٹ۔ سوال جواب کا سیشن رکھنا ہے؟ ہاں ہونا چاہیے۔ اگر کچھ خاص سوال ہو آپ لوگوں کی زبان ذہن میں تو میرے خیال سے پوچھ لیجیے۔ تو میں اپنی بات کو پھر یہیں پر ایسے سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں اس مثال سے کہ اگر یہ زندگی ہماری کتنی بھی مشقت ہو، کتنی بھی شاندار ہو، جیسے مثال کے طور پر کوئی جشن ہو رہا ہے، پارٹی چل رہی ہے، انجوائے کر رہے ہیں، اور پارٹی کے دوران، انجوائمنٹ کے دوران، مزے کرنے کے دوران یہ جملے کسے جا رہے ہیں کہ کیا بہترین پارٹی ہے، کیا شاندار پارٹی ہے، لیکن اسی دوران تھوڑی ہی دیر میں آگ لگ جاتی ہے۔ تو یہ شاندار پارٹی ہے، یہ شاندار پارٹی تھی لیکن آگ لگ جاتی، سارے مر جاتے ہیں، تو یہ شاندار پارٹی ہے، یہ بدترین پارٹی نہیں ہے۔ ہوائی سفر ہے اور پہلی مرتبہ لاس اینجلس امریکہ کا سفر کرنے جا رہا ہے، بہت خوش ہے، گریٹ فلائٹ ہے، اور خوشی فلائٹ میں شام داخل ہو جاتا ہے، اڑنے لگتا ہے، آسمان میں اڑتا ہے، بہت خوش رہتا ہے اور کہتا بھی ہے زبردست فلائٹ ہے، لیکن تھوڑی دیر میں کریش ہو جاتی ہے فلائٹ، مر جاتے ہیں سب۔ یہ زبردست فلائٹ جو ہوا کرتی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے، یہ زبردست فلائٹ ہے؟ نہیں، زبردست فلائٹ نہیں۔ اسی طریقے سے میں کہوں گا کہ یہ زندگی کتنی بھی عالیشان ہو، کتنی بھی زبردست ہو، عیش کر رہے ہو، شاندار زندگی گزار رہے ہیں، لیکن مرنے کے بعد جہنم میں جا کے گرے تو یہ شاندار زندگی ہے ہماری؟ بدترین زندگی ہے۔ اور اگر کتنی بھی مشقت والی زندگی ہماری گزرے، خوب مشقت والی زندگی گزرے، حالانکہ اتنی مشقت نہیں ہے،
اتنی مشقت نہیں ہے، لیکن مشقت سے مشقت والی زندگی گزرے، لیکن اس زندگی کے بعد ہم جنت میں پہنچ جائیں تو کیا یہ مشقت والی زندگی ہے؟ کامیاب زندگی۔ تو اسی بات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شیخ کے بارے میں شاید آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ڈاکٹر شعیب سید صاحب ایک مشہور داعی ہیں، جاپان اور کہاں کہاں دنیا بھر میں ان کے لیکچرز ہوتے رہتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے ذہن میں اسلام سے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو میرا خیال ہے شیخ سے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، بہت اچھا موقع ہے آپ لوگوں کے لیے۔ ہم نے یہاں بھی ان کا ایک بار 4 دن کا پروگرام کیا تھا، 3 دن کا دعوت ٹریننگ پروگرام اور 1 دن کا جو ہے تو اس میں ایک کرسچن پادری تھا، اس نے اسلام قبول کیا تھا بعد میں آ کر۔ تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ شیخ، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک اتنے لوگ کرسچینٹی کو جانتے ہیں مسلمانوں میں، اس میں میں اصل بیٹھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے آج، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ موقع بس ہو گیا۔ اب میں خیال سوال پوچھ لیجیے آپ سے۔ ڈاکٹر صاحب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں کے اندر سب سے مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ ہم لوگ، حالانکہ آپ کے سبجیکٹ سے تھوڑا الگ ہٹ کے سوال ہے، ہم مسلک میں بٹے ہوئے ہیں، تھوڑا اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ قرآن مجید کے حوالے سے کیا ہمارے یہاں یہ ایسا ہے کیا؟ بہت سارے لوگ کبھی کوئی سنت حدیث کی حوالے دیتا ہے، ایک مولانا صاحب نے کہا کہ سورہ ابراہیم میں لکھا ہوا ہے، میں پورے سورہ ابراہیم ان کو پڑھ کے سنا دیا، پھر بھی کہنے کہ نہیں تھا۔ ہم بس تھوڑا اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھو قرآن کا پڑھنے والا قرآن کو اگر پڑھے تو ہر چیز کا مسئلہ اس کے سامنے حل مل جاتا ہے۔ قرآن الحمدللہ اس کا سولوشن ہم کو دیتا ہے۔ سورۃ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں اطیع اللہ اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو امیر ٹھہرائے گئے ہیں، بڑے ٹھہرائے گئے ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے بڑے ٹھہرائے گئے ہیں ان بڑوں میں یہ کیٹیگری وافٹ ہے۔ اسکول کا پرنسپل ہو سکتا ہے، والد ہو سکتے ہیں، اور جو عالم ہو سکتا ہے، امام ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تم میں سے امیر ٹھہرائے گئے اس کی اطاعت کرو۔ لیکن یہاں آیت ختم نہیں ہوتی، آیت کنٹینیو ہوتی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، جب تم میں ڈفرینس آف اوپینین ہو جائے، تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تب تم پلٹ جاؤ اللہ اور رسول کی طرف۔ اُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کو چھوڑ دو، امام کو چھوڑ دو، عالم کو چھوڑ دو، فلانے کو چھوڑ دو، فلانے کو چھوڑ دو، اُولِي الْأَمْرِ کو چھوڑ دو۔ اگر اختلاف ہو جائے، ڈفرینس آف اوپینین ہو جائے، اختلاف ہے، ان کو چھوڑو، پلٹ جاؤ۔ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف پلٹ جاؤ، اس کو پکڑو۔ اور یہیں پر آیت ختم نہیں ہوتی، آگے اور آیت کہتی ہے اگر ایمان لاتے ہو، اگر آخرت پر ایمان لاتے ہو تو یہ ذالک الخیر، یہ خیر کی بات، یہ اچھی بات ہے۔ وہ احسن تاویلا، اور بہترین طریقہ ہے فیصلہ کرنے کے لیے۔ یہ اللہ ہی خود فرما رہے یہ طریقہ بہترین طریقہ، وہ احسن تاویلا، بہترین طریقہ ہے فیصلہ کرنے کے لیے۔ تو ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سولوشن کے اوپر کیوں نہیں اپنائیں؟ کیوں نہ اپنائیں؟ ہم اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، اور اولِ الامر منکم کی اس حد تک اطاعت کریں جب تک وہ اختلاف نہیں کر رہے۔ اختلاف کرتے ہیں تو چھوڑیں اور اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف آئیں۔ اور یہ بات قرآن میں مختلف طریقے سے آئی ہے۔ سورۃ الاحزاب 33 نمبر کی سورہ اور 26-27 نمبر کی آیت میں آپ دیکھیں گے کہ ہر مومن اور مومن عورت جب اللہ کی اور اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی فرمان آ جائے، کوئی امر صادر ہو جائے، اور پھر اس کے بعد میں کوئی دوسرا آپشن تلاش کرے، کوئی دوسرا اوپینین تلاش کرے، تو خوب دور دور تک کی گمراہی میں چلے گئے۔ سورۃ النساء 4 نمبر کی 65 نمبر کی آیت میں ہے کہ فَلَا وَرَبِّكَ،
اللہ اپنی قسم کھا کے کہتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے جب تک کہ اللہ کے رسول کو اپنا جج نہ سمجھ لیں، اور جو بھی حکم ججمنٹ دیتے ہیں اس کے اندر کوئی کجی، کوئی کھچکچاہٹ نہ محسوس ہو۔ تو اس طریقے سے قرآن بتاتا ہے کہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو پکڑ کے رکھیے، اور اولی الامر کو تب تک جب تک اختلاف نہ ہو۔ اختلاف ہوا تو چھوڑیے، تو آپ ڈفرینس اوپینین ہوئی تو آپ چھوڑ کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی جو فرمان ہے وہ پتہ لگائیے اور اس پر آمدن ہوئی، اس پر ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ جو ہمارے نوجوان بھائی ہیں بل تو غیر مسلموں تھوڑا سا چچا کو سوال پوچھ لیجیے۔ دیکھیے یہ جو بات ابھی آپ نے فرمائی بالکل درست ہے، اس میں بات سمجھ میں آ رہی ہے خوب، لیکن یہ صرف مسلمانوں کے درمیان جب بات ہے تب کے لیے، بعض غیر مسلموں سے ہم بات کرتے ہیں تو ان کا جواب ایک سوال ہوتا ہے، کہتے ہیں تم ہمیں، اور غالباً انہوں نے کچھ پڑھا ہے ایسا لگتا ہے، ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ تم ہمیں کون سا مسلمان بنانا چاہتے ہیں، شیعہ کے، سنی کے، یہ اس پہ کوئی معقول جواب ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہم نے کیا جواب؟ نہیں، معقول جواب ہمارے نزدیک تو ہے کہ اگر غیر مسلم ہم سے پوچھتا ہے کہ ہم کون سے اسلام کو قبول کریں تو اس سے یہ مت کہیں کہ شیعہ بنے، سنی بنے، تم نہ شیعہ بنو، نہ سنی بنو، نہ وہابی بنو، نہ فلانا بنو، نہ تم مسلمان بنو۔ سورۃ الحج کے اندر 77 نمبر کی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود کہتے ہیں ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا پہلے بھی اور بعد میں بھی، تو تمہارا نام مسلمان ہے، مسلم ہے، تم دوسرے کچھ نہیں ہو۔ سورۃ العال عمران 3 نمبر کی 103 نمبر کی آیت ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں، فرقے میں مت بٹو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ اور اللہ قرآن اور صحیح احادیث، یہ اللہ کی رسی ہے۔ اور سورۃ الانعام 159 نمبر کی آیت میں ہے کہ جو ان الذین فرقوا دینہم کانوا شیعا لست منہم، جو لوگ دین میں تفرقہ کرتے ہیں، گروہ میں بانٹتے ہیں، اللہ کے رسول سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے ان سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ تو ہم کو اجازت ہی نہیں کہ ہم ڈویژن کریں، ہم فرقے میں آئیں، ہم کوالیفائی کریں کسی فرقے سے، ہم کو اجازت ہی نہیں۔ تو ہم کسی فرقے کی طرف، کسی سیکٹ کی طرف دعوت نہیں دیں گے، ہم اسلام کی طرف دعوت دیں گے، اس کو بتائیں گے کہ یہ بات کی ایجاد ہے، یہ اسلام میں اس کی جگہ نہیں ہے، یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے فرقہ بندی، یہ بات کی ایجاد ہے، اسلام خالص اسلام ہے، اور آپ جو ہے صرف مسلم بنیے، آپ نہ شیعہ بنیے نہ سنی بنیے، آپ وہ مسلم بنیے جو قرآن اور حدیث چاہتا ہے اس طریقے سے زندگی گزارے، اس طریقے سے وہ دین کو اپنائیں۔ رہی بات ان کے مذہب میں، چاہے وہ عیسائی ہو تو پھر وہاں پر بھی تو وہی سب ہے، دنیا بھر کا تماشا، وہاں پر جتنا ڈویژن ہے عقائد کے بنا پر اتنا اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں دوسری چیزوں پر زیادہ ہے، عقائد پر ایک اللہ پر نہیں ڈفرینس اوپینین ہے، اللہ کے رسول پر ڈفرینس اوپینین نہیں، وہاں پر تو کتاب کے اوپر ڈفرینس اوپینین، خدا کے اوپر ایک سیکٹ مانتا ہے کہ عیسائیت میں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، جہوز وٹنس ایک عیسائی گروپ ہے جو کہتا ہے خدا نہیں ہے، لیکن باقی عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھتے ہیں۔ ایک سیکٹ کرسچینٹی کا یہ ہے کہ 7 کتابیں رومن کیتھولکس میں زیادہ ہیں اور پروٹسٹنٹ کی بائبل میں 7 کتابیں نہیں ہیں، کتابیں ہی فرق ہے، تو ان کے یہاں تو بہت زیادہ ڈفرینس اوپینین، بہت زیادہ سیکٹس ہے۔ یہاں اسلام میں شریعت سے، قرآن سے کوئی سیکٹ نہیں ہے، تو وہ جب دعوت وہ آنا چاہتا ہے تو اسلام میں آئے، مسلم بنے اور کچھ نہ بنے۔